गुजरावाला शहर के लोग बहुत अच्छे हैं, कानून को जानने वाले हैं, कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं। ये रावाली बाज़ार के अंदर एक डबल मर्डर हुआ था, तो विद इन 3 डेज़ हमने उसके मर्डर को अरेस्ट कर लिया था, बोथ द मर्डर्स। मैंने तो भी 2 महीने की जो सर्विस मेरी यहाँ पर रही है उसमें फील भी नहीं किया उस तरह का सियासी प्रेशर या किसी भी तरह का प्रेशर, क्योंकि जो पुलिस के पास आता है वो मतलब है कि मुश्किल हालात में आता है। हम जो भी CSP ऑफिसर्स हैं उनकी पहले 3 साल की पोस्टिंग जो है वो अपने प्रोमिस से बाहर होती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जितना GT रोड है इसको हम कैमराज की नज़र में ले आएँ। 2 प्रॉन्ग हमारी पॉलिसी है। एक तो ये कि हम क्राइम को रोकने के लिए पेट्रोलिंग वगैरह जो है उसको मौसर बना रहे हैं। क्राइम के लिहाज से फिर टीम्स डेवलप की हुई हैं जिनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके मुताबिक नशावर चीज़ें इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको सिर्फ इस हद तक हमें रोकना है और उनकी तफ्तीश करनी है कि हमें वो जो पेडलर्स हैं उनके बारे में बताएं। GT रोड के ऊपर जो क्राइम है उसके लिए हमने स्पेशल जो है वो डॉल्फिन फोर्स को निकालते हैं। कोई भी आए हमसे मिले, पुलिस के बारे में बात करें, किसी दूसरे महकमे के बारे में बात करें, जनरल जो बाहर सिचुएशन के बारे में बात करें, ताकि हमें पता चले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मेरे हार्ट टॉक के मेहमान हैं वो महकमा पुलिस से उनका ताल्लुक़ है। ASP अख्तर नवाज़ साहब हैं जो गुजरांवाला में पहली दफ़ा तैनात हुए हैं। उनसे एक इलाकाई सूरत-ए-हाल और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, तो उनसे बातचीत शुरू करने से पहले याद होगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हार्ट टॉक के जो मेरे आज मेहमान हैं अख्तर नवाज़ साहब हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया कीमती टाइम में से आपने टाइम दिया। थैंक यू सर, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को, गुजरांवाला के नाज़रीन को सब ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं बेसिकली मानसरा का रहने वाला हूँ और मैंने मास्टर्स किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और इससे पहले मैंने इंफॉर्मेशन ग्रुप में सर्व किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में 3 साल तक, और अब एज इंडिपेंडेंट ASP मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है गुजरांवाला में। तो दिस इज़ अबाउट मी। तो आपकी फैमिली में से भी पहले कोई पुलिस या आर्मी में था? नहीं, मेरी फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में कोई भी जो है वो सिविल सर्विस के अंदर या आर्म फोर्सेस के अंदर नहीं है। मेरी फैमिली का ताल्लुक बेसिकली एकेडमिया से है। ऑल माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर PhD डॉक्टर्स, और वो तालीम के साथ उनका लिंक जो है वो एजुकेशन या डॉक्टर? एजुकेशन। जी बिल्कुल सही। और फादर क्या करते थे? माई फादर इज़ अ रिटायर्ड स्कूल टीचर। माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो आप पुलिस के महकमे में क्या सोच के आए, क्या कैसे इत्तेफाक हुआ? पुलिस मेरे ख्याल में अगर आवाम को सबसे ज़्यादा रिलीफ देने की किसी के पास कैपेसिटी है तो वो मेरे ख्याल में पुलिस का महकमा है, क्योंकि पुलिस के पास वो लोग आते हैं जो बिल्कुल कसम पुरसी की हालत में होते हैं, उनको इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि आवाम की मदद की जाए, और मुझे लगता है कि उसके लिए पुलिस जो है इज़ द बेस्ट प्रोफेशन, तो इसलिए इस तरफ मेरा रुझान है। कितना अर्सा पहले आपने पुलिस को ज्वाइन किया? माशाल्लाह। मुझे 2018 में मैंने CSS दिया था, और 2019 में मेरी इंडक्शन हुई फाइनली, सारा वो CSS का प्रोसेस करने के बाद। तो तब से फिर ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा था, कोई 1.5 साल का, पौने 2 साल का। तो जो ख़त्म हुआ 25 नवंबर को, और उसके बाद फिर हमारी जो है वो फील्ड में पोस्टिंग हुई। सही। ये पहली पोस्टिंग है आपकी गुजरांवाला में? जी, ये मेरी पहली पोस्टिंग है। आप बेसिकली आपका जो सूबा KP से ताल्लुक़ है, तो जो इलाका बनता है मानसरा उसी में ही आता है ना? जी बिल्कुल। तो आप पंजाब के अंदर आपको तैनात किया गया, तो पंजाब पुलिस का तो एक पूरे तमाम सूबों से मुख्तलिफ पंजाब पुलिस का एक रोब राब है। तो आप समझते हैं कि पंजाब पुलिस और दूसरी इलाकाई पुलिस में फ़र्क है? एक तो ये कि हम जो भी CSP ऑफिसर्स हैं उनकी पहले 3 साल की पोस्टिंग जो है वो अपने प्रोविंस से बाहर की होती है। जो KP से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी पंजाब के अंदर पोस्टिंग है, तो इट्स अ मैंडेटरी पॉलिसी जो हमने फॉलो करनी होती है। सही। तो दूसरा ये कि पंजाब की पुलिस इज़ द बेस्ट। सही।
ہماری مطلب ہے کہ ان ٹرمز آف انویسٹیگیشن اور کیپیبلٹی کے لحاظ سے، ریسورسز کے لحاظ سے، ایون مین پاور کے لحاظ سے اٹ از دا بیسٹ پولیس. اور باقی لرننگ کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے میرے لیے. تو یہ ہے بیسیکلی. صحیح. آپ ایز اے ایس پی آفیسر سمجھتے ہیں کہ آپ جو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر پولیس کا، آرمی کا، جتنے بھی ایجنسیاں یا فورس ہے وہ اپنا کردار بڑے احسن طریقے سے ادا کر رہی ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، قربانیاں بھی آپ لوگ بے شمار دیتے ہیں اس ملک و قوم کے لیے، تو اس کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں اس کے اوپر جو سیاسی پریشر ہے وہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ظاہری بات ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے تو ابھی 2 مہینے کی جو سروس میری یہاں پر رہی ہے اس میں فیل بھی نہیں کیا کچھ طرح کا سیاسی پریشر یا کسی بھی طرح کا پریشر. تو لیکن ظاہری بات ہے آئیڈیلی جو آپ ہائپوتھیٹیکل کوشچن پوچھ رہے ہیں تو اس کا آنسر ہائپوتھیٹیکلی یہی دوں گا کہ نہیں ہونا چاہیے. اصولی طور پر تو نہیں ہونا چاہیے. صحیح. آپ کی پہلی تعیناتی گجرانوالہ میں، تو گجرانوالہ شہر آپ کو کیسا لگا اور یہاں کے لوگ کیسے لگے؟ گجرانوالہ شہر کے لوگ بہت اچھے ہیں، قانون کو جاننے والے ہیں، قانون کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اور پولیس کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ ہیں، اور بڑے ویل اویئر بھی ہیں. ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے اور محکمہ جات کی ڈیوٹیز کا بھی پتہ ہے. تو گاہے وہ ہمیں اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں جو ہے وہ احتساب بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے. اور باقی گجرانوالہ کی جو شہرت ہے میرے خیال میں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کھانوں کی وجہ سے. جو کھانوں کی ویرائٹی یہاں پر دیکھی وہ ظاہری بات ہے کہیں اور جگہ نہیں ہے. تو ان دیٹ وے آئی لائک اٹ ویری مچ. صحیح. آپ کا جو ایریا ہے اس میں کینٹ ایک احساس ایریا ہے، ساتھ کنٹونمنٹ بورڈ اور دیہاتی ایریا ہے جو آپ کے سرکل میں، کینٹ سرکل کے اندر جو ذمہ داری ہے، تو اس کے لیے آپ نے کوئی لائے عمل، کوئی ذمہ داری کے حوالے سے کوئی اپنا بنایا ہوا ہے؟ ہم نے یہ کیا ہوا کہ 2 پرونگڈ ہماری پالیسی ہے. ایک تو یہ کہ ہم کرائم کو روکنے کے لیے پیٹرولنگ وغیرہ جو ہے اس کو مؤثر بنا رہے ہیں. ہم مانیٹر بھی کرتے ہیں، ٹیمز کو نکالتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، اور اس کی آر بائی آر اور مطلب ہے کہ ریگولرلی اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں، چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ہم بیٹس کے اندر ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ہاٹ اسپاٹ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ کہاں پر کرائم زیادہ ہو رہا ہے اور کس قسم کا کرائم ہو رہا ہے، اور اسی کے مطابق پھر ہم نے ٹیم جو ہیں اس کو پیٹرولنگ پہ نکالتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب کرائم مطلب ہے کہ بہرحال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنا وہ بڑی ایک ذمہ داری ہے. تو اس میں ہم نے کرائم کے لحاظ سے پھر ٹیمز ڈیولپ کی ہوئی ہیں جن کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کے مطابق. تو یہ 2 پرونگ پالیسی ہے. ایک تو کرائم کو پریونٹ کرنا جہاں تک ہو سکے تھرو پیٹرولنگ اور انفارمیشن شیئرنگ اور انٹیلیجنس کے تھرو، لیکن ان ساری کوششوں کے بعد بھی جب کرائم ہو جائے تو پھر اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، دیٹ از آور پرائمری رسپانسبلٹی. تو اس پہ پھر ہم نے جو ہے وہ کرائم کی ڈیٹیکشن پہ پوری توانائی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. سر آپ کی تعیناتی کے بعد علاقائی صورتحال میں ڈرامائی جو ہے نا تبدیلی آئی ہے. ڈکیتیوں کی واردات میں بھی کچھ اضافہ ہوا پچھلے 2 ماہ میں، اور 2-4 قتل بھی ہوئے ہیں، اور ڈکیتیوں کے دوران ویسے بھی. تو اس کے حوالے سے آپ نے کوئی فیلڈ فور کے اقدامات کیے ہیں کہ اس چیز پہ قابو پایا جا سکے؟ جی بالکل. ہم نے اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا یہ راہ والی بازار کے اندر ایک ڈبل مرڈر ہوا تھا. تو ود ان 3 days ہم نے اس کے مرڈر کو اریسٹ کر لیا تھا، بوتھ دا مرڈرز، آل 3 مرڈرز. اور اس کے علاوہ جو ہے رابری کی روک تھام کے لیے ہم نے جو مشتبگان افراد ہیں جو اس سے پہلے مجرم رہ چکے ہیں اور انہوں نے جیل کے اندر جیل سے رہنے کے بعد اگر دوبارہ وہ اپنا پرانا کام جو ہے وہ شروع کر دیا تو ان کے اوپر ہم ریڈز کر رہے ہیں، ان کو اریسٹ کر رہے ہیں. اس سے آپ دیکھیں گے پچھلے 4-5 دن کے اندر اگر آپ فیکٹس اٹھا کے دیکھیں، فگرز، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جی کہ کرائم کے اندر ایک اسٹیپ ڈکلائن ہے. اور باقی رابریز کے کیسز کے اندر ہم ریکوریز بھی کر رہے ہیں اور مجرموں کو پکڑ بھی رہے ہیں، چالان بھی کر رہے ہیں کیسز کو، اور تفتیش بھی ہو رہی ہے. اور سر منشیات فروشی کا دھندا بھی عام ہے، مختلف چوکوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں سر عام منشیات فروشی فروخت ہوتی ہے، لوگ پیتے بھی ہیں. لیکن جو پینے والے ہیں، جو چھوٹے ہیں، ان کے اوپر تو ہاتھ پولیس کا محکمہ ڈالتا ہے، لیکن جو بنیادی مجرم ہے جن کی وجہ سے علاقے میں سپلائی ہو رہی ہے ان کے اوپر اس طرح کی کارروائی نہیں ہوتی. اگر پکڑے بھی جائیں تو کچھ دنوں بعد وہ چھوٹ جاتے ہیں. ایسا کوئی ٹھوس ان کے اوپر معاملات نہیں کیے جاتے کہ جس کی وجہ سے ان کو سزا ہو یا کسی کے لیے وہ عبرت کا نشان بنے.
اس کے حوالے سے یہ کمزوری ہے، تو اس کے اوپر آپ نئے آفیسر ہیں، نئی سوچ، نئے ولولے کے ساتھ کچھ آپ کے ذہن میں پلان ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، مجھے جو ہدایت ہوئی ہے وردی سی پی او صاحب کی طرف سے وہ یہی ہے کہ جو نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو صرف اس حد تک ہمیں روکنا ہے اور ان کی تفتیش کرنی ہے کہ ہمیں وہ جو پیڈلرز ہیں ان کے بارے میں بتائیں. دیٹ از آل. ہماری پرائیورٹی یہ ہے. ہمارا مقصد یا ہمارا گول یہ نہیں ہے کہ مطلب ان کے اوپر اپنی ساری انرجی ہم اس کو صرف کریں. بے شک ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان سے ہم بیک ٹریک کر کے ان لوگوں تک پہنچے جو بڑی مقدار کے اندر اس چیز کو سپلائی کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ مطلب کہ اس پہ ہم کارروائی بھی کر رہے ہیں اور مطلب ہمیں کامیابی بھی ہوئی ہے. اوور آل گوجرانوالہ ضلع کے اندر جو ہے وہ کافی مقدار میں نشہ آور چیزیں جو پکڑی گئی ہیں. صحیح. اور اس میں زیادہ یہی ہیں، کسی سے 70 کلو پکڑی گئی، کسی سے 76 کلو پکڑی گئی. تو بڑی مقدار کے اندر جو ڈرگ کے سپلائرز ہیں ہمارا فوکس اسی کی طرف ہے. اور ہمیں آرڈر جو ہیں سی پی صاحب کی طرف سے بھی یہی ہیں کہ ڈرگ سپلائر جو ہیں دے آر مین ٹارگیٹ. صحیح. تو ہم نے دیکھا ہے کہ آروپ تھانہ بھی آپ کے زیر نظر ہے اور وہاں سے بھی بہت بڑی مقدار میں منشیات بھی پکڑی اور پتنگ بازی بھی کے حوالے سے بھی بہت بڑی کارروائی ہوئی. اور کینٹ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی معاملات پکڑا جاتا ہے. جی. تو یہ اسپیشل جو ٹیمیں ہیں ہماری اور ان کے اوپر ایک خاص ورکنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مخصوص علاقے ہیں جن کے اوپر کام نہیں ہو رہا. دیہاتی ایریے ہیں کچھ، اور کچھ ایریے جو ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے بھی ہیں جہاں کے اندر یہ بڑا عروج کے اوپر اس وقت دھندا جاری ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی اسپیشل فورس یا اسپیشل کام ہم نے جی اس میں ٹیمز تشکیل دی ہوئی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے مین پاور کی تو پولیس کے اندر ہمیشہ کمی رہتی ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم پرائیورٹائز کر لیتے ہیں کہ کون سے ایریا میں ہمیں یہ معاملہ جو بھی جرائم ہیں یا ڈرگز ہیں یا کائٹ فلائنگ ہے یا کوئی بھی اور دوسرا معاملہ ہے جس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے، تو اس کے اوپر ہم پہلے کام کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے ایریاز کے اندر بھی جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک ایریا کو فوکس کریں اور باقی ایریاز کو چھوڑ دیں. تو ون بائی ون سب پہ کریں گے اور کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہے سر جی ٹی روڈ جو ہمارا یہ بنیادی مرکز ہے، اس کے اوپر کاروباری حضرات بھی ہیں اور عام لوگ بھی، پبلک بھی اس کے اوپر سفر کرتی ہے موٹر سائیکل پہ، لوکل دوسرے طرح بھی. لیکن وہ پیچھے کچھ عرصے میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. کاروباری حلقے کے اندر بھی ایک تفشیش ہے کہ ان کو لوٹ مار کی جاتی ہے. پچھلے دن ایک جوان لڑکا جی ٹی روڈ تھانے کے کچھ فاصلے پر قتل ہو گیا. اسی طرح ایک کھجور والی گاؤں ہے، وہاں پر 6 منتھ پہلے کو بچی گواہ ہوئی تھی. اس کے ایسے مقدمات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی بھی ابھی تک پیش رفت نظر نہیں آئی اور وارداتوں کا سلسلہ بھی گاہ بگاہ جاری رہتا ہے. تو یہ نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس کارروائی نہیں کرتی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے وہ ان کو تحفظ حاصل نہیں جو پچھلے ادوار میں حاصل تھا. اچھا جی، جی ٹی روڈ کے اوپر جو کرائم ہے اس کے لیے ہم نے اسپیشل جو ہے وہ ڈولفن فورس کو ہم نکالتے ہیں اور وہ شام 5 سے لے کر رات 1 بجے تک مسلسل وہاں پر گشت بھی کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری تھانے کی گاڑیاں وہاں پر گشت کرتی ہیں. میں خود ان کو مانیٹر کرنے کے لیے نکلتا ہوں باہر، اور پورا جی ٹی روڈ جو ہے اس کو ہم اس طریقے سے کور کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جتنے بھی ہمارے کمیونٹی کے مؤثر مطلب ہے کہ انفلوئنشل پیپل ہیں ان کے ساتھ ہم نے رابطے کیے ہوئے ہیں، میٹنگز کی ہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جتنا جی ٹی روڈ ہے اس کو ہم کیمراز کی نظر میں لے آئیں تاکہ مطلب اتنی ساری فورس ڈپلوائے کرنے کے باوجود جو کرائم ہو جائے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں مدد. لائٹس کا مسئلہ ہے کافی سارا جو، تو ان 2 پہ ہم کام کر رہے ہیں. وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے. امید ہے کہ عنقریب اس میں مطلب ہے کوئی ہمیں کامیابی ہوگی اور ہم میکسیمم جو یہ ہمارا ایریا جی ٹی روڈ کا اس کو ہم اس طریقے سے کور کر لیں. باقی یہ ہے کہ جس مرڈر کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کرائم اگینسٹ پرسن تھا بیسیکلی، اور کرائم اگینسٹ پراپرٹی نہیں تھا. اس میں کسی قسم کی کوئی واردات جو ہے وہ انوالو نہیں تھی. ٹارگیٹ کلنگ تھی. تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس میں اس کو پریونٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو پریونٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہے. لیکن بہرحال اس میں ایسا نہیں ہے کہ پولیس کوئی ناکامی کا شکار ہے یا پولیس کو کام نہیں کر پا رہی ہے کچھ ہے. پولیس جو ہے اس میں خود بھی اس کو پورے کیس کو سپروائز کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور میرے ساتھ مختلف ٹیمز لگی ہوئی ہیں جس میں سی آئی اے بھی شامل ہے اور تھانے کی لوکل پولیس بھی اور باقی ایکسپرٹ جو ہمارے ہیں ڈیٹا کے اندر، یہ باقی چیزوں کے اندر. تو ہم اس میں ہر اینگل کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو ورک آؤٹ کر لیں گے. وقت لگے گا کیونکہ بلائنڈ مرڈر ہے، ٹارگیٹ کلنگ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، بہت سارے اینگلز ہوتے ہیں. تو وہ سب کو ہم دیکھ رہے ہیں 1 بائی 1 اور انشاءاللہ اس کو ہم ورک آؤٹ کریں گے. ہماری پوری ٹیم کی انکلوڈنگ مطلب
سی پی او صاحب کی طرف سے ڈائریکشن بھی ہیں, وہ پرسنلی اس میں انوالو بھی ہیں, پرسنلی اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں, اور سب سے زیادہ انہی کی اور باقی ہم سب کی بھی کوشش ہے کہ اس کو ہم ورک آؤٹ کریں, انشاءاللہ کریں گے. سر آپ جیسے نوجوان پولیس میں آ رہے ہیں, پڑھے لکھے, اور اس سے پولیس کا مرال اور عوامی سطح پہ بھی لوگوں کا ایک جوش و خروش دیکھ رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگ پہلی دفعہ گوجرانوالہ میں آئے اور کینٹ ایریے میں, تو آپ کے متعلقہ بھی رائے اچھی لوگوں کی ہے کہ آپ بات سنتے ہیں. کیا اس طرح کا فرینڈلی ماحول تمام تھانہ کلچر میں تجدیدی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل جی, میری جو پالیسی ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب بھی کوئی کمپلینٹ آئے تو دونوں پارٹیز کو سنا جائے, کسی ایک پارٹی کی بات سن کے فیصلہ نہ کیا جائے, اور دوسرا دونوں پارٹیز کو برابر کا موقع دیا جائے اپنی بات کو سنانے کا, اور تیسرا یہ کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ یا تو ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر ہو, یا گواہوں کی موجودگی پر ہو, یا ٹیکنیکل ڈیٹا کی بنیاد پر ہو. اس میں کسی کی رائے جو ہے وہ میرے خیال میں زیادہ میٹر نہیں کرتی. اور تو یہ ہے, اور تیسرا یہ کہ اوپن ڈور پالیسی, کوئی بھی آ کے کسی بھی وقت آپ سے مل سکتا ہے. ظاہری بات ہے آپ کی کام کی مصروفیات تو ہوتی ہیں, اس میں بعض اوقات انکنوینئنس ہوتی ہیں ملنے والوں کو, لیکن ادروائز اوپن ڈور پالیسی ہے. کسی کو ہم مطلب اس چیز سے نہیں روک سکتے کہ نہیں روکنا چاہتے کہ آپ آگے ہم سے ملیں. کوئی بھی آئے ہم سے ملے, پولیس کے بارے میں بات کرے, کسی دوسرے محکمے کے بارے میں بات کرے, جنرل جو باہر سچویشن ہے اس کے بارے میں بات کرے, تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ہم اس کے بارے میں کوئی ایکشن لے سکیں. تو یہ 3 pronged پالیسی ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ عمل کیا جائے, اور میں اسی پہ کوشش کر رہا ہوں, تو عوام کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور انہیں اطمینان بھی ہوتا ہے کہ پولیس ہمارا کام کر رہی ہے. بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا حل پولیس کے پاس شاید نہیں ہے, لیکن ان کی بات جب سن کے ہم ان کو آگے رہبری کر دیتے ہیں جی کہ آپ کا معاملہ عدالت سے حل ہوگا, یا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے حل ہوگا, یا کسی اور ڈپارٹمنٹ سے حل ہوتا ہے, تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں ان کے پاس اور ان کے مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں اس طریقے سے, لیکن وہ بتانے والا نہیں ہوتا. تو اس لیے رہنمائی کرنا بھی ہمارا کام ہے, ان کی مدد کرنا بھی ہمارا کام ہے, ان کی بات سننا بھی ہمارا کام ہے, ان کو تسلی دینا بھی ہمارا کام ہے, کیونکہ جو پولیس کے پاس آتا ہے وہ مطلب ہے کہ مشکل حالات میں آتا ہے. تو یہ ہے 2-3-4 چیزیں جن کو میں فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. گاڈ نوز کہ کتنا اس میں کامیابی ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ ہے کہ ان چیزوں کو کے اوپر عمل کیا جائے. سر پسندیدہ شخصیت کون سی ہے, اور پاکستان میں یا انٹرنیشنل سطح پہ؟ مشکل سوال ہے کہ کافی زیادہ جو ہے پسندیدہ شخصیات ہیں. تو مطلب پرافٹ محمد کی جو پرسنالٹی ہے آف دا پیپل آف آل ٹائم, تو وہ تو ہر مسلمان کو تو دا موسٹ فیوریٹ پرسنالٹی وہ ہے. اور اس کے بعد میرے خیال میں پھر باقی جتنی شخصیات ہماری فیوریٹ ہوتی ہیں ان میں ہم وہ سارے خصائص یا ایک آدھ خصوصیت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے اندر جامعیت کے ساتھ موجود تھی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قائد اعظم از مائی موسٹ فیوریٹ پرسنالٹی بیکاز آف ہز انٹیگریٹی, اور بیکاز آف ہز آنر, ڈیڈیکیشن اینڈ ورک. اور بکس پڑھتے ہیں آج ابھی بھی, یا بکس میں پہلے تو بہت پڑھا کرتا تھا, اب کم ہو گئی ہیں, اب بھی کوشش کرتے ہیں کہ پڑھا جائے. اب زیادہ میرا فوکس جو ہے وہ قانون کی طرف, قانون کی کتابوں کی طرف ہوتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ قانون کو بار بار دیکھا جائے, اس کی ججمنٹس دیکھی جائیں, اس پہ ڈسکشن ہو, اگر کسی لرنڈ فرینڈ یا کولیگ کے ساتھ چیزیں سیکھے جائیں. تو کافی گھبیر معاملہ ہے یہ, اور کافی مطلب کمپلیکیٹڈ بھی ہے, بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے. شعر و شاعری بھی پڑھتے ہوں گے؟ شعر و شاعری تو نہیں پڑھتا میں جی, شعر و شاعری نہیں پڑھتا. میوزک سنتے ہوں گے؟ میوزک سن لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, موقع ملے تو سن لیتے ہیں. موقع ملے تو سن لیتے ہیں. صحیح. اور کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں کافی کچھ پسند ہے. آئی ایم اے فوڈی. فیوریٹ ڈش مطلب اگر کانٹیننٹل ڈش دیکھی جائے پاکستانی تو بریانی, کڑھائی, وہ جو سب کو پسند ہوتی ہے وہ. اور ویسے اسٹیکس, برگرز, یہ چیزیں مجھے کافی پسند ہیں. تو گوجرانوالہ کی کون سا کھانا آپ کو پسند آیا؟ گوجرانوالہ کی مچھلی جو ہے وہ یہاں سے ہم نے لی ہے تو وہ اچھی ہے مچھلی. اور کڑھائی وغیرہ اچھی ہے پنڈ ریسٹورنٹ کی. ماشاء اللہ. یعنی جو دیسی کھانے ہیں گوجرانوالہ کے وہ آپ کو پسند آیا؟ دیسی کھانے پسند ہیں. صحیح. تو آگے آخر پہ یہ بتائیں کہ آپ ہم گوجرانوالہ کے باسیوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ گوجرانوالہ کے باسیوں کے لیے بھی, اور پرٹیکولرلی اپنے سرکل کے لوگوں کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانونی طور پر بھی اور اخلاقی اور سماجی طور پر بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ
کوئی چیز وہ ایسی دیکھیں جو انہیں لگے کہ غیر قانونی ہے یا غیر اخلاقی ہے، تو ان کو پولیس تک انفارمیشن لے کے آنا ذمہ دارانہ طور پر وہ ان کا فرض ہے، وہ ان کو لے کر آنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر جب پولیس اس کے خلاف کارروائی کرے تو اس کے دوران پولیس کے ساتھ تعاون کرنا وہ جو ہے بڑا ضروری بھی ہے اور بڑا اہم ہے اور ان کی ذمہ داری ہے. پولیس جو ہے وہ اپنے کام جو ہے تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات عوام جو ہے وہ تعاون شاید اس طریقے سے نہیں کر پاتی، تو وہ کرنا میرے خیال میں بڑا ضروری ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو ہم عوام ہی کو سرو کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ 2 پیغامات ہیں میرے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے اختر نواز صاحب تھے، وہ ASP گوجرانوالہ کینٹ ہیں، اور آج وہ میرے مہمان تھے. تو انشاءاللہ آپ کو ان کی بات پسند آئے گی. مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.